सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर ताज़ीम यासीन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं जिसमें हालात हाज़रा पर मबनी तबसरे और तज्ज़िये पेश किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सारे मौज़ूआत को भी ज़ेर बहस लाते हैं। आज का प्रोग्राम भी हमारा बड़ा अहम है और इससे पहले भी हमारी खुसूसी नशरियात में हम लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, जो पाक भारत कशीदा सूरत हाल है और रात को जो भारतीय हमला है और पाकिस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब है, उसमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको हम ज़ेर बहस लाएंगे और उसमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम सामीन की नज़र करेंगे। इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो कौमी और बैन अक़वामी मीडिया है वो इससे किस तरह रिपोर्ट कर रहा है। तो अब तक सबसे पहले तो हम उस तरफ चलेंगे, उसके बाद हम अपने तज्ज़िया कार या मेहमान जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे उनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो लोगों को बता सकें। सबसे पहले तो अहम जो ख़बरें हैं इस हवाले इस वाक़े से या इस कज़िये से जुड़ी जो है ख़बरें हैं उसमें हम देख लेते हैं कि इस वक्त तक क्या हुआ। जो मीडिया की तरफ से ख़बरें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फ़ौज को भारतीय जारयत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का भारत के हमले पर शदीद एहतियात और भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान पाक फ़ौज ने एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया, ये आज की खबरों में से है। भारतीय फ़ौज ने वादी लिपा सेक्टर की पोस्ट और चकोटी सेक्टर में सफ़ेद झंडे लहरा दिए और पाक भारत कशीदगी में कमी कराने में मदद के लिए तैयार हैं, ये बरतानिया का कहना है कि उन्होंने भी पेशकश किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी यानी सिविल एविएशन ने लाहौर और कराची की फ़ज़ाई हदूद जो है वो बहाल कर दी है। ये वो हदूद हैं जो उनके अपनी तैयारों के लिए थी। और भारत ने मसाजिद और सिविल आबादी को निशाना बनाया, 2 बच्चों समेत 26 मासूम शहरी शहीद हुए, DGISPR ने ये बताया है आज। और भारत ने नीलम झेलम मंसूबे को भी नुकसान पहुँचाया, ये तर्जमान पाक फ़ौज का कहना था। भारत का बुज़दिलाना हमला, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मज़ीद पोस्टें जो हैं जो पाकिस्तानी जो जवान हैं उनकी तोपों की नज़र हुई। ये थी ताज़ा तरीन और इसके साथ हम चलते हैं। हम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर जो हैं वो पाक भारत ताल्लुकात के माहिर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी जरीदों और अखबारात में लिखते भी हैं। जनाब आरिफ बहार साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा और पूछूंगा कि हमारी आवाज़ को आप ठीक सुन सकते हैं? जी बार साहब। हेलो जी हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम बहार साहब। वालेकुम सलाम जनाब। आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ आपकी। जी बार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा और ये पूछूंगा कि क्या किस तरह देख रहे हैं रात को, जो रात की तारीकी में जो भारत का एक वतीरा रहा है और जिस तरह इससे पहले जो उसने जंगें मुसल्लत की हैं वही सेम हिले बाने हैं और उसी तरह की कार्रवाई है, छुप कर वार करना। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल जी, एक लंबी कहानी है, एक लंबी दास्तान है और जिसमें भारत का एक ही रवैया है कि वो शब खून मारता है, रात की तारीकी में छुप कर हमले करता है और उसके अज़ाइम वही है, उसका अंदाज वही है, उसका तरीक़ाकार वही है, उसकी ज़हनीत वही है। ये अलग बात कि अब एक ज़्यादा बेरहम और शफाक किस्म की जहनीत आई है। माजी में ये जो काम था सेकुलरिज्म, जमहूरियत के अलमबरदार कांग्रेस और इस तरह की जमातों के अखबार में होता था, अब एक बिल्कुल खूंखार और बरहना किस्म की जो जहनीत है वो भारत में मुसल्लत हो गई है, उसकी फैसला साजी पर हावी हो गई है। तो सिर्फ
واقعے کو بنیاد بنایا کہ جو مشکوک ہے، جو اول تا آخر مشکوک ہے، اور جس پر شکوک و شبہات کے سائے خود اپنے لوگ اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، سائے منڈا رہے ہیں، اور بھارت کی جو انٹیلیجنشیا ہے، جو ایک صاحب الرائے اور معتدل مزاج قسم کے دانشور ہیں، وہ سوالات کھڑے کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جو بھاری سیکورٹی کی موجودگی میں کیسے دہشت گرد پہلگام کے اس مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے واردات کی، اور جنوری میں آپ نے وہ جو چیک پوسٹ تھی وہ کیوں ہٹائی وہاں سے حفاظتی، اور آپ مقامی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اپنی زندگی ان کی عذاب کی ہوئی ہے، تلاشیاں ان کی جامع تلاشی لی جاتی ہے، ناکے ہیں، آپ آئی ڈی کارڈ ان کے دیکھتے ہیں، اور اتنی ہیوملیشن ہوتی ہے ان کی، لیکن کیسے ایسی جگہ پہ باہر سے لوگ آئے اور کہ جہاں پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، وہاں وہ پہنچے، اسلحہ لے کر پہنچے، اور انہوں نے آدھ گھنٹے تک وہ کسی رکاوٹ کے بغیر فائرنگ کرتے رہے، نہ آپ کا کوئی فوجی آیا، نہ کوئی ریسکیو کرنے آیا، نہ ان کو بچانے آیا، اگر کسی نے بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی ایک کشمیری تھا، وہ بھی کشمیر کے لوگ تھے، اگر ان کو کسی نے ریسکیو کر کے جو محفوظ مقامات پر منتقل کیا وہ بھی کشمیری تھے، فوج کہاں تھی، اور سلیمانی ٹوپیاں پہن کر گم ہو گئی تھی۔ تو یہ سارے سوالات اس واقعے پر اٹھتے تھے۔ یہ ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ اتنا بڑا فیصلہ لیتے کہ آپ نے برصغیر کے 2.25 کروڑ لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت دو ایٹمی طاقتیں ہیں، اور جن کے درمیان مخاصمت کی، دشمنی کی، جنگوں کی، رسم آرائیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ جی جی یعنی ان کے جو تعلقات ہیں اس میں خوشگواریت کی اور بزمارائیوں کا کوئی بہت مختصر دورانیہ رہا ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ جو ہے ایک لڑائی، ایک کشمکش، ایک کشیدگی ہی کی فضا رہی ہے مجموعی طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں۔ تو اس طرح، حالانکہ اس واقعے سے کچھ ہی عرصہ پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور بھارت کا اس میں ہاتھ تھا، اور پوری طرح پاکستان کی جو اطلاعات پاکستان کے اداروں کو ملی اور جو انہوں نے کسی حد تک باہر بھی پہنچائی، اس میں صاف لگ رہا تھا کہ یہ پلاننگ کہیں باہر سے ہوئی ہے اور بہت بڑی طاقت نے کی ہے، یہ کسی باغی ملیشیا یا فورس کی کارروائی نہیں لگ رہی تھی جو جعفر، لیکن پاکستان چاہتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا اور کوئی بہت وار ہسٹیریا پیدا کرتا اور ایک جنون پیدا کرتا اور بھارت کے خلاف کوئی جارحیت کی فضا بناتا اور جارحانہ اقدامات اٹھاتا، لیکن پاکستان اس سارے واقعے کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا پاکستان نے، اور صبر و ضبط کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا ایک بین الاقوامی طور پر ذمہ دار ریاست کے طور پہ۔ لیکن بھارت نے ایک ایسے واقعے کو کہ جو بالکل ایک سٹیج قسم کا ڈرامہ لگ رہا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ایک جنگی فضا بنانے کی کوشش کی، اور 10 منٹ کے بعد انہوں نے ایف آئی آر درج کر لی، اور ان کا میڈیا کہنے لگ گیا کہ پاکستان سپانسرڈ ٹیررسٹ، پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گرد، پاکستان میں بیٹھ کر پلاننگ کرنے والے دہشت گرد، کہ جیسے کوئی بہت بڑا ثبوت ان کے ہاتھ آ گیا تھا، اور آج اتنے دن گزر گئے کوئی ثبوت وہ نہ بین الاقوامی میڈیا میں جی پیش جی کر سکے، نہ عالمی اداروں کو دے سکے، اور نہ ہی انہوں نے خود اپنے عوام کے سامنے کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک جنگی فضا بنا لی، اور ان کے دماغ میں ان کے یہ سودا سما گیا، یہ خناس جو ہے ان کے دماغ میں گھر کر گیا کہ انہوں نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس انداز سے لینا ہے کہ انہوں نے برصغیر کے 2.25 کروڑ عوام کا مستقبل بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگانا ہے۔ جی جی اور یہ جو واقعہ ہوا کہ پاکستان کی جو خود مختاری ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، اس کی سرحدات کو، اچھا فضائی بار صاحب، سرحدات میں کو، آپ کو جی یہ تھوڑا سا یہیں سے میں تھوڑا سا ضروری ہے کہ جس طرح دیکھیں بار صاحب کہ جب عالمی میڈیا کو اور قومی میڈیا کو ان جگہوں کا دورہ کروایا گیا، بلکہ دورہ کروایا جا رہا تھا، ایک دورہ ہوا جی ہاں اور مختلف جگہوں پہ لوگ گئے، کوئی چیز ملی نہیں، اور جب رپورٹ آنی شروع ہوئی مختلف میڈیا کے اوپر، بین الاقوامی میڈیا کے اوپر، کہ بھارت کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کی کوئی جو تصدیق ہمیں نہیں ملی، کوئی وہاں پہ کیمپ نہیں ہے، کوئی جو بھارت الزامات لگا رہا ہے اس جگہوں پہ کوئی چیز نہیں ہے، جب یہ رپورٹس آنی شروع ہوئیں مختلف میڈیا کے اداروں میں، تو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر بھارت مخالف فضا جو ہے وہ جو چلنے شروع ہو گئی۔ اب بھارت نے، اب وہ دورہ مکمل ہی نہیں ہوا، ابھی جرنلسٹ ان جگہوں کا وزٹ کر رہے ہی تھے
کہ رات کو بھارت نے حملہ کر دیا، اور بالکل اس جلد بازی میں کہ کل شاید 2 دن گزر جائیں تو مزید اگر چیز بے نقاب ہو گئی تو اس کے لیے کوئی جواز ہی نہیں بچے گا حملہ کرنے کا. تو یہ اس نے ایک پورا پری پلان تھا جو اس نے کرنا ہی کرنا تھا. کیا اس طرح بالکل نظر ایسا، سے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے جی، کہ بھارت کی جو عادت ہے ماضی میں بگڑ چکی تھی، کیونکہ اور بگاڑی کس نے تھی؟ یہ بین الاقوامی قوتوں نے ہی بگاڑی تھی، کہ وہ بھارت کی فرضی کہانیوں پر یقین کر لیتے تھے. جی جیسے جی الفاران کا واقعہ ہوا تو مغربی ممالک میں انہوں نے یہ سودا بیچنا شروع کر دیا جی، کہ کشمیر میں حقیقت میں حق خود ارادیت کی تحریک نہیں ہے، آزادی کی تحریک نہیں ہے، یہ دہشت گردی کی تحریک ہے، جو بے گناہوں کو، سیاحوں کو، مغربی سیاحوں کی دشمن ذہنیت یہاں کام کر رہی ہے، مغرب دشمن ذہنیت کام کر رہی ہے. اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا. اسی طرح پھر کلنٹن کے دورے کے موقع پر جو چٹھی سنگھ پورہ میں واقعہ ہوا اس کو بھی ایسے کیا کہ پھر وکٹم کارڈ کھیلنے لگ گیا بھارت، اور یہ بتانے لگا کہ یہ اقلیتوں کے خلاف ہے، کشمیر میں یہ تحریک جو ہے یہ دہشت گردی کی تحریک ہے، یہ اپنے سوا کسی اور کو برداشت نہیں کرتے. اسی طرح پلوامہ کا جو واقعہ ہے اس کو کشمیر کی خصوصی شناخت کے خاتمے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، جی جی اور دنیا جو ہے اس کو دیکھتی رہی. تو یہ ان سارے واقعات سے بھارت نے ایک حوصلہ پکڑا ہوا تھا، اور بھارت کو یہ اندازہ تھا کہ یہ دنیا، مغرب کی جو دنیا ہے، مغربی میڈیا ہے، یہ اس ساری صورتحال کو، جو افسانہ وہ سنائیں گے اس پہ وہ ایمان لے آئیں گے، اس کو منوان وہ قبول کر لیں گے، اور بھارت اپنے مقاصد کو آگے بڑھائے گا، پاکستان کو سفارتی طور پر پناہ کرنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرے گا اس فضا کو. لیکن اس دفعہ کچھ الٹ ہو گیا. اس کی بھارت کی یہ کہانی، ویسے ہی اس میں جھول تھے پہلے سے ہی، اور لیکن یہ کہانی مغرب میں بکی نہیں ہے، نہ مغربی میڈیا میں بک سکی، نہ مغرب کے سفارتی حلقوں میں بک سکی، نہ سیاسی حلقوں میں بک سکی. اور اسی لیے بھارت اپنی حمایت میں کوئی ایسا بیان نہیں لا سکا کسی عالمی رہنما کی طرف سے، یا مغربی میڈیا میں کوئی ایسی رپورٹ شائع نہیں کر سکا. اگر رپورٹ شائع ہوئی، نیو یارک ٹائمز میں ہوئی، گارجین میں ہوئی، تو الجزیرہ میں ہوئی، بین الاقوامی جو نشریاتی ادارے ہیں، بڑے کریڈیبل ادارے ہیں، انہوں نے اس کہانی کی ساری اس کو مشتبہ قرار دیا، کئی سوالات اٹھائے کیونکہ اس میں ثبوت ہی نہیں تھے. جی تو جی یہ الٹا اثر ہونے لگا کہ بھارت جس کام کے لیے یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا اس کا الٹا اثر ہونے لگا. اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی کو بھی اس پر تبصرہ کرنا پڑا کہ گو کہ انہوں نے ایک تجاہل عارفانہ کا سا انداز اپنایا کہ 1500 سال پرانا مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کی نظریاتی جو اب رخ دے رہا ہے بھارت، اس کو ایک تہذیبی کشمکش بنا کے پیش کر رہا ہے جی کشمیر کے مسئلے کو، کہ یہ ہندو مسلم معاملہ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، حق خود ارادیت کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس کی جانب بھی اشارہ تھا کہ جو بھارت اب اس برصغیر کے حالات کو ایک نیا اور رنگ دینا چاہتا ہے، جی قبل از اسلام کی جو تاریخ ہے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے بہت سے معاملات کو. تو یہ اس کی جانب بھی اشارہ تھا. تو دنیا نے اس دفعہ یہ سودا تسلیم قبول نہیں کیا، وصول نہیں کیا، خریدا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی مایوسی بڑھ گئی. اور دنیا جانتی ہے کہ جن جگہوں پہ اٹیک کیا گیا ہے وہاں معصوم بچے تھے، شیرخوار بچے تھے، خواتین تھی، بزرگ تھے. تو ایسے لوگ، اگر کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں، اگر کوئی ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں، تو وہاں ایسے لوگ پھر بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے میزائلوں کا، وہ پہلے جا کے اپنے ہدف کو پا لیتے ہیں. تو یہ بالکل ان کا ایک ڈرامہ تھا، تیار کیا ہوا ڈرامہ تھا. اور اب جب ان کا یہ بین الاقوامی طور پہ وکٹم کارڈ بھی ناکام ہو گیا، دنیا نے ان کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دیا یا انکار کر دیا. جو ماضی کی ان کی بگڑی ہوئی عادتیں تھیں ان کو اب ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا، اور دنیا سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا بھارت کے اپنے موقف کے حق میں. تو بالآخر پھر انہوں نے اجلت میں یہ قدم اٹھا لیا. انہوں نے جو پاکستان کی فضائی حدود ہے اس کو بریچ کیا، اس کی خلاف ورزی کی، اور بے گناہوں کو شہید کیا، بچوں کو، خواتین کو، مساجد کو. اور یہ ایک ذہن. جی 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 اچھا بھار صاحب، یہ جس طرح یہ ایک حملہ ہوا، لیکن اس کے بعد جو رسپانس آیا پاک فوج کی طرف سے، فضائیہ کی طرف سے، پاک فضائیہ کی طرف سے، کہ فوری طور کے اوپر انہوں نے یہ خبر آئی اس حملے کے فوری بعد کے 5 طیارے جو ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں بھارت کے. کیا سمجھتے ہیں پاک فضائیہ کی اس طاقت کا، اس رسپانس کا فوری طور کے اوپر؟ میرے خیال میں لوگوں کے اندر بڑی خوشی کا اظہار تھا کہ ہمارے لوگوں کے اندر جس طرح ایک خوف پیدا ہونا چاہیے تھا بھارتی حملے کا، وہ بالکل نہیں ہے پبلک میں. چونکہ جب یہ خبر آئی کہ وہ 5 طیارے مار گرائے ہیں، تو اس کو بہرحال بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک بڑی کامیابی پاکستان کی سمجھا جا رہا ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ بھارت نے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سارا عمل کیا تھا، اور وہ خوف طاری کرنا چاہتا تھا، اور وہ دنیا کو بھی یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، ایک بالادستی کا حامل ملک ہے، اور خطے میں جو ان کا ایک دیرینہ ایجنڈا ہے کہ اپنی ایک چودراہٹ قائم کرنا ہے انہوں نے، تو یہ سارا ان کا ایک ذہن میں جو ان کے ایک خبت ہے، تو یہ سارا اس کا اظہار تھا۔ لیکن جو اس طرف سے رسپانس ملا، اور وہ رسپانس کوئی انہونا نہیں تھا، بلکہ یہ متوقع تھا اور طے شدہ تھا، اور چیز نظر آ رہی تھی کہ پاکستان بڑی شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ رسپونڈ کرے گا۔ ابھی تو پاکستان نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ ابھی تک اپنے دفاع میں کیا ہے۔ اب جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اب پاکستان آرمی کو پوری طرح اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رد عمل کے لیے وقت اور مقام کا تعین خود کریں گی، اور رسپانس کیا ہونا چاہیے اور رد عمل کیا ہونا چاہیے یہ بھی وہ خود طے کریں گی۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اب اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو پاکستان کی فوج نے اپنی ایک مہارت ثابت کی کہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے ان کا کامیابی سے حق استعمال کیا، اور اس بات کو یعنی جس کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس ہتھیار کی بنیاد پر ان کی بتری تھی رافیل ان کے پاس آئے گا، وہ پلوامہ میں انہوں نے کہا تھا اگر رافیل آتا تو یہ نہ ہوتا، مودی نے اس کا تعصف کا اظہار کیا تھا، تو اب رافیل بھی ان کے پاس تھا، تو وہ رافیل ملبے کا ڈھیر بن گیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا، کیونکہ ادھر ایک جذبہ ہے، ایک شوق شہادت ہے، ایک جہد مسلسل ہے، جذبہ جہاد جی ہے، جی یقین ہے، ایمان ہے۔ تو یہاں لوگوں کی نفسیات کچھ اور ہے، صحیح یہاں ہے لوگوں کی جو ہے ان کے دل و دماغ میں ایک ایسا درس ہے کہ دفاع وطن کے لیے، عظیم مقصد کے لیے جان قربان کرنا یہاں ایک سعادت سمجھا جاتا ہے، بالکل صحیح تو ہے۔ یہاں وہ کریا کرم والی بات ہے نہیں ہے۔ اچھا تو دوسری بات یہ ہے سر بار صاحب کی آپ نے خود خبروں میں بھی سنا اور خود دیکھا بھی ہوگا، مظفر آباد میں جس طرح حملہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ رات 2 بجے مظفر آباد کے سارے لوگ روڈ پہ تھے اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، ریلیاں نکال رہے تھے، اور آج پورا دن بھی اس طرح گزرا اور بڑے جوش اور وہ انہوں نے بڑا پاک فوج کو سپورٹ کیا، اور لوگ خود جو ہے نا وہ آتے رہے اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ ایک ملی یکجہتی جو ہے نا فوری طور کے اوپر ہمیں نظر آئی، ہر فرد دوسرے فرد کے ساتھ جڑا ہوا ہمیں اس کے اوپر نظر آیا۔ کیا آپ نے اس کو محسوس کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، مطلب جو خوف طاری کرنے کی کوشش کی تھی اس کا الٹا اثر ہو گیا، لوگ بے خوف ہو کے سڑکوں پہ نکل آئے، بالکل میزائل صحیح۔ گر رہے تھے، اور بالکل خوف و ہراس ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو گھروں کے اندر رہنا چاہیے تھا، لیکن مظفر آباد کی سڑکیں بھر گئی لوگوں سے، رات بھر لوگ سڑکوں پہ رہے، گراؤنڈز میں رہے، باہر رہے، گھومتے رہے، تبصرے کرتے رہے، اور کوئی خوف ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ چہروں پہ نظر آ رہا تھا، سوائے یہ کہ جو باہر بیٹھے ہوئے عزیز و اقارب تھے ان کو اپنے عزیزوں جی جی، رشتہ داروں جو کی وطن سے دور تھے ان کے لیے ایک پریشانی تھی۔ وطن سے دور تھے، وہ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے تھے، تو ظاہر ہے انہیں خبروں سے پتہ چلتا تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا تھا، تو ایک فطری سی بات ہوتی ہے دوری میں، لیکن جو گراؤنڈ پہ لوگ تھے وہ تو بالکل ایسے نکل رہے تھے کہ ہمیں 1965 والا وہ زمانہ جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ ہماری نظروں کے آگے گھوم رہا تھا، کہ اوپر سے جہاز اڑتے تھے اور میزائل فائر ہوتے تھے اور گولے فائر ہوتے تھے، اور لوگ نیچے رقص کرتے تھے اور نعرے مارتے تھے اللہ اکبر کے، اور تکبیر کے نعرے بلند کرتے تھے، تو تقریباً وہی فضا ہمیں پھر نظر آئی۔ تو ظاہر ہے کہ کشمیر کی جو نسلیں ہیں وہ ایسے ہی ماحول میں جوان ہوئی ہیں، کشمیریوں نے سکون اور امن تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے بھارت کی مہربانی سے، تو وہ ایسے ہی کبھی کنٹرول لائن کی فائرنگ ہوتی ہے، کبھی پاک بھارت ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور کشیدگی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ سے ان کی گھٹی میں یہ فضا پڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے 77 برس سے ایک قسم کا جی ایک ہی ماحول چل رہا ہے اس خطے میں، تو ان کے لیے یہ کوئی صورتحال کوئی نئی صورتحال نہیں تھی، ان کے لیے یہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے، اور یہ اب کشمیریوں کے رگ و ریشے میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے، انہوں نے مزاحمت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، انہوں نے اسی انداز سے زندہ رہنا ہے جیسے فلسطینی جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں، عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں اور اپنی نسلیں وقف کی ہیں، تو کشمیریوں کا بھی ایسا ہی اب ایک سلسلہ ہو گیا ہے کہ یہ اب ان چیزوں سے، موت کے خوف سے، جنگ کے خوف سے، بے گھر اور در بدر ہونے کے خوف سے وہ بے نیاز ہو گئے ہیں، کہ اتنا ان کو جو ایک انہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، تقسیم دیکھی ہے، جدائی دیکھی ہے، کشیدگی دیکھی ہے، جنگوں میں دیکھی ہے، کنٹرول لائن پہ دیکھی ہے، تو
تو وہ خوف نکل گیا ہے. اور پھر جب مسلمان ہوتا ہے, مسلمان کے لیے کچھ اضافی جو جذبہ ہوتا ہے, بلکہ کچھ نہیں بہت کچھ اضافی ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے, بالخصوص جو بھارت کا مائنڈ سیٹ ہے اس کی نسبت مسلمان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ اور ہے. اس کے آگے ایک اس عارضی دنیا کے بعد ایک اور دنیا, ایک اور جہان ہے, اور وہ جہان ہی اس کے ذہن میں ہے کہ وہی اصلی جہان ہے, اور وہی اس کی تعلیمات ہے, وہی اس کو پڑھایا گیا سبق ہے, وہی اس کی مذہبی اور دینی تعلیمات کا بھی نچوڑ وہی ہے. تو اس لیے یہ خوف اور یہ ڈر جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کے چہروں سے کبھی نہ پہلے آیا ہوا ہے نہ آج آیا ہو رہا ہے. اور رات کو بھی ہم نے یہ بات دیکھی جی جی. کہ لوگوں کے چہرے بالکل ایک کشیدگی کسی کیفیت تو تھی, لیکن لوگوں کے چہرے بالکل خوف سے آزاد اور بے نیاز تھے, اور وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے. اور جب سورج طلوع ہوا تو لوگ سڑکوں پر پھر اس طرح آئے کہ انہوں نے احتجاج کیا, مظاہرے کیے جارحیت کے خلاف, بے گناہوں کے جو شہادتوں کے خلاف انہوں نے اپنا ایک رد عمل دکھایا, پاکستان کی افواج کے ساتھ یکجہتی کے لیے, کیونکہ وہ سرحدوں پر اس وقت کھڑے ہیں, تو وہ ہمارے مستقبل کی ایک لڑائی. اچھا بار صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ قریب آ رہا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا, دو ہمارے اہم باتیں رہ گئی. ایک تو یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں جو بھارت کا حملہ ہے, اور پھر صبح سویرے خود ہی سفید پرچم لہرانا, اور یہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح کہتے ہیں جنگ تو مرضی سے شروع تو کی جاتی ہے لیکن اپنی مرضی سے ختم نہیں کی جاتی ہے. دوسری طرف پاکستان نے جو کہا ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دینے کا, اس کا وقت کا اور اس کے جگہ کا تعین وہ ہے, وہ ابھی محفوظ رکھا ہے انہوں نے اس جواب دینے کے بعد. تو یہ جو فوری طور کے اوپر صبح لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ رات کا جو حملہ ہے صبح اس کے اوپر کوئی جواب, لیکن بھارت کے نے پہلے سے ہی سفید پرچم لہرا دیے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات تو وہی ہے نا جی, یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بچہ جیسے کسی کو تھپڑ مار کے چلا جائے اور واردات کر کے اور جا کے وہ اچھا بچہ بن کے بیٹھ جائے ماں کی گود میں. تو اب یہ ماں کی گود میں بیٹھنے کا جو ٹائم ہے وہ گزر گیا ہے, کہ پہلے اگر سینس پریویل کرتا اور یہ حرکت نہ کی جاتی اور بیٹھ کے میز پہ اور ڈی جی ایم اوز کی سطح پہ اگر بات چیت ہوئی ہوتی, وزرائے خارجہ کی سطح پہ بات چیت ہوئی ہوتی, کوئی سینس پریویل کرتا اور اس وقت اگر یہ کچھ کیا ہوتا انہوں نے تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی. لیکن اب جب انہوں نے پاکستان کی قومی غیرت کو للکارا ہے, اس کے اقتدار اعلیٰ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, اقوامی سرحدات کی خلاف ورزی کی ہے, شہری آبادیوں کو, نہتے لوگوں کو نشان بنایا ہے, تو اب جا کے جھنڈے لگانا یہ ایک اسی بزدل بچے کی سی حرکت ہے. اور اگر آپ سنیں ڈی وائر پہ جو بھارت کا ہی چینل ہے, اس پہ جو کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں سابق فتح پال ملک, انہوں نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ بزدل ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ ایک مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ ساری کشیدگی کھڑی کی ہے اور یہ سارا ڈرامہ کھڑا کیا ہے. تو یہ ایسے ہی الفاظ انہوں نے بزدل کے الفاظ استعمال کیے. اچھا بار صاحب, یہ ہے کہ جس طرح ہم اگر اس کو اختتام کی طرف لے جائیں, برطانیہ کی طرف سے آیا ہے ثالثی کا, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی آیا ہے, چین کی طرف سے بھی آفر آئی ہے, امریکہ نے بھی اس کو ایک جو ہے نا وہ بے ایمانہ یا اس کو اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے, یہ اقدام بھارت کا اس کو بھی اس نے کیا. اس ساری صورتحال میں کیا پاکستان کے اوپر کوئی, جس طرح پاکستان نے کہا کہ ہم جواب ضرور دیں گے, بڑی طاقتیں انوالو ہو کے کیا کوئی ثالثی میں کردار ادا کر سکیں گی, یا کوئی پاکستان کے اوپر پریشر تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں جی, پاکستان کے معاملے میں اس دفعہ تو یہ جو کچھ کیا ہے یہ ان کی وہی سٹائل ہے کہ وہ خطے میں یہ ایک بالادست طاقت ہے. میانمار میں انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا 2015 میں, اور کہہ رہے تھے کہ وہاں منی پور اور آسام اور تامل ناڈو کے جو باغی ہیں وہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں وہاں کیا تھا, اور میانمار نے اس کی تردید کی تھی. تو اسی دھوکے میں انہوں نے یہ کیا ہے پاکستان میں بھی, اور یہ ایک خطے میں اپنی ایک بالادستی, ایک دھاک, ایک چودراہٹ قائم کرنے کا ایک جو ان کا پرانا منصوبہ ہے, ایک یہ اسی کا حصہ معلوم ہوتا ہے.
تو اب تو ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کو چھیڑا ہے اور پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، جواب کا حق رکھتا ہے، اور اب بین الاقوامی برادری کو اگر وہ اس میں پڑتی بھی ہے تو اب انہیں سمپٹمز کی بجائے اب اصل مرض پہ آنا ہوگا، کہ اصل مرض جو ہے وہ پہلگام نہیں ہے، پہلگام ہو، پلوامہ ہو، یہ کشیدگی کے مختلف ادوار ہوں، وہ ہیلے بہانوں سے بھارت پیدا کرے، یا وہ جینون اسباب ہوں، جی جی جیسے کشمیر میں ایک آزادی کی تحریک چلتی رہی اور ابھی بھی چل رہی ہے، تو اگر وہ جینون بھی ہوں یا سٹیج ڈرامے ہوں، یہ سارے اس کے چھوٹے چھوٹے محرکات ہیں۔ اصل مرض مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ کشمیر کو حل کرنا پڑے گا، کشمیر پر مذاکرات کرنے پڑیں گے، کشمیر پر بات چیت کرنی پڑے گی، اور اگر کشمیر پر بات چیت نہیں کی جائے گی اور لیپا پوتی کے ذریعے، کاسمیٹک اقدامات کے ذریعے اگر کیا جائے گا تو کل پھر کوئی ایسی کشیدگی صورتحال ہو جائے گی، اور یہ خطہ بار بار اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک 2.25 ارب تو براہ راست متاثر ہوتے ہیں، اور باقی جو گرد و پیش کے ممالک ہیں 2 ارب سے زیادہ کی آبادی یہ بنتی ہے، اور چین کو بھی اس میں شامل کریں تو پھر بہت بڑی آبادی بنتی ہے۔ ظاہر ہے اگر جنگ ہوتی ہے اور وہ ایٹمی رخ اختیار کرتی ہے تو اس کے پھر جو اثرات ہیں ان سے تو نہ جانے یورپ تک بھی اس کے اثرات ہوں گے، وسط ایشیا تک ہوں گے۔ آپ ہواؤں اور فضاؤں سے جو مضر اثرات ہوتے ہیں تابکاری کے، ان کو جانے سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ تو ایک اس دنیا کو، اس ریجن کو ہی تباہ کرنے والی ایک سوچ ہے، اور اس کا محرک اور اس کا ذمہ دار نریندر مودی اور وہ ذہنیت ہے جو اس وقت بھارت میں غالب آئی ہے۔ تو بین الاقوامی قوتوں کا اگر وہ اس میں کوئی واقعتاً پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیں گے تو ان کو نہ صرف اس معاملے میں مصالحت کے ساتھ ساتھ فریقین کو کشمیر کے مسئلے پر ایک میز پر بٹھانا پڑے گا، اور یہی اس کا پائیدار اور دیر پا حل ہے۔ بہت شکریہ بہار صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ قیمتی وقت دیا اور اپنے جو خیالات سے اور اس کے اوپر بہترین تجزیہ اور آنے والے جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک فکرانہ نظرانہ جو ہے وہ نظر جو ہے نا وہ ڈالی ہے۔ سامعین کرام، یہ تھے عارف بہار جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے، اور پاک بھارت جو حالیہ کشیدگی ہے اور بھارت کا جو رات کو حملہ ہے اور پاکستان کا منہ توڑ جواب ہے، اس ساری صورتحال میں جو اس وقت پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ سامعین اکرام، یہ تھی اس وقت کی صورتحال تازہ ترین، جس طرح ہم نے پروگرام کی شروع میں اس حوالے سے تازہ ترین بتائیں، خبروں کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا کیا کچھ ہوا۔ بھارت نے حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تھا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہمارا جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں ان سے ہم لیں گے اجازت، لیکن ریڈیو کی فریکوینسی پر ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔